इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत का एक बड़ा इस्तिआरा, हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए हैं। इसराइल ने कल बैरूत में हमले किए जिसमें बड़े धमाकों के साथ ही मुतअद्दिद इमारतें तबाह हो गई। हसन नसरुल्लाह के साथ उनकी बेटी ज़ैनब ने भी जाम शहादत नोश किया। उनका बड़ा बेटा हादी 1997 में 18 साल की उम्र में पहले ही इसराइली हमले में शहीद हो चुका है। मशरिक़ वस्ता में मौजूद एक मामूली सी नाजायज़ इसराइली रियासत दुनिया को जंग के दहाने पर ले आई है। गज़ा में सिर्फ एक साल में 41,000 से ज़ायद मासूम फ़लस्तीनियों को शहीद करने वाले इसराइल ने अब लबनान को तख्ता मश्क बना लिया है और आहिस्ता आहिस्ता ज़ालिम इसराइल अपने कदम दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक की तरफ बढ़ा रहा है। एक हफ्ते के दौरान लबनान में बमबारी करके 700 से ज़ायद अफराद को शहीद कर चुका है। हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के साथ ही इसराइल के खिलाफ लड़ाई, फ़लस्तीन और लबनान के अवाम के दिफा और हिमायत जारी रखने का ऐलान कर दिया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा नईम कासिम अबूरी सरबराह मुकर्रर हो गए हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स का कहना है कि हाशिम सफ़ीउद्दीन को हिज़्बुल्लाह का सरबराह मुंतखब किए जाने का इम्कान है। हाशिम सफ़ीउद्दीन हिज़्बुल्लाह एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सरबराह और हसन नसरुल्लाह शहीद के खालाजाद भाई हैं। 2 माह पहले फ़लस्तीनी तंजीम हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को भी इसराइल ने ईरान के अंदर हमला करके शहीद कर दिया था। इसराइल की बैरूत में कार्रवाई के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की खबरें आ रही हैं। इसराइल की तरफ से हिज़्बुल्लाह की मरकज़ी क़यादत को निशाना बनाए जाने के बाद ईरान इलाकाई इत्तेहादियों के साथ मुसलसल राब्ते में है ताकि अगला लाए हमल इसका तयन किया जा सके। इस तमाम सूरत हाल में उम्मत मुस्लिमा की खामोशी, बल्कि कमाल मुजरिमाना खामोशी, ये बहुत बड़ा सवाल बन चुकी है। बमुश्किल 1 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल इसराइल पूरे खित्ते में बदमस्त हैवान की तरह बदमाशी करता फिर रहा है, मुसलमानों का खून बहा रहा है। लेकिन मजाल है कि बड़े और बाअसर मुस्लिम ममालिक अपने हमसाया बिरादर ममालिक का साथ दें। जिस वक्त ज़रूरत इसराइल की मरम्मत की है, उम्मत मुस्लिमा सिर्फ मजम्मत करके आंखें चुरा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मगरबी ममालिक ख़ास तौर पर अमरीका खूनी इसराइल की मजबूत पुश्त बनकर खड़ा हुआ है। एक साल में 3 बार अक़वाम मुत्तहिदा में गज़ा में जंग बंदी के लिए करारदाद पेश हुई, जिसे तीनों बार अमरीका ने वेटो किया। आलमी अदालत इंसाफ फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली कब्ज़े को गैर कानूनी करार दे चुकी है, वो भी किसी मुस्लिम मुल्क नहीं बल्कि जनूबी अफ्रीका की कोशिशों से। लेकिन मजाल है कोई एक मुस्लिम मुल्क भी आगे बढ़कर नेतन्याहू का हाथ पकड़ सके, गिरेबान पकड़ सके, इसराइल को इंसानियत का दुश्मन करार दिलवा सके। 1967 में जब इसराइल फ़लस्तीन, शाम, लबनान, उर्दन और मिस्र तक जंग फैलाकर खित्ते की सलामती को ख़तरे में डालकर मगरबी हिमायत से मुसलमानों का खून बहा रहा था, तो उस वक्त भी उम्मत मुस्लिमा न जाने किस ख्वाब खरगोश में मशगूल थी। 6 रोज़ तक जारी रहने वाली इस जंग में मिस्र में 11,000, उर्दन में 6,000 और शाम में 1,000 अमवात हुई थी। लाखों अफराद बेघर हुए, जबकि इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा इलाके में 3 गुना इजाफा हुआ था। आज भी इसराइल निहत्ते बच्चों, बुजुर्गों, ख़वातीन, हत्ता के पनागुज़ीन कैंप्स, स्कूल्स और अस्पतालों तक को निशाना बना रहे हैं। लेकिन हम बतौर मुसलमान जालिमों की मजम्मत और मजलूमों के लिए दुआओं से ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। आगाज़ में सबसे पहले मेरे आज के मोअज़्ज़िज़ मेहमान अली मोहम्मद ख़ान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ, हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। कुछ अर्सा पहले इस्माइल हनिया को शहीद किया गया ईरान में। गज़ा में शहादतों की तादाद इस वक्त 41,000 से तजावुज़ कर गई है। गज़ा, तेहरान, अब बैरूत, इसराइल हर जगह हमले कर रहा है। क्या देखते हैं आप, क्या समझते हैं इस वक्त उम्मत मुस्लिमा तकलीफ में है, पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? अली भाई जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सबसे पहले तो आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने इब्तिदाई सवाल से की है। हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हो गए हैं और बहुत बड़ा जुल्म अजीम हुआ है। हालांकि मुसलमान के लिए शहादत एक बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन बहरहाल दुश्मन अपने मकसद में कामयाब तो हुआ है और ये दूसरा बड़ा टारगेट उन्होंने हिट किया है। अभी माजी करीब में हमास के हेड इस्माइल हानिया साहब भी शहीद हुए थे। तो उम्मत मुस्लिमा ख्वाब खरगोश में है। मैं समझता हूँ कि एक ये दोनों चीज़ों को अगर आप साथ मिला के देखें
کہ کل جس طرح اسرائیل کا وزیر اعظم بولنے لگا اور سب نے اس کا واک آؤٹ کیا، تو اس کا جواب انہوں نے یہ دیا ہے. مطلب ہے ان کو دنیا کی امت تو چھوڑیں، پوری دنیا کی انسانیت کی، ہیومن رائٹس کی، اخلاقیات کی، انسانی حقوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور یہ سارا کچھ یہ امریکہ کی شے پہ کر رہے ہیں. تو یہ ہماری آنکھیں کھلنے کے لیے کافی ہے. میرے خیال میں ہم پاکستان کر رہا ہے، لیکن ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا. امت مسلمہ کو کھٹا کرنا پڑے گا، OIC کو ری ایکٹیویٹ کرنا پڑے گا. میرے خیال میں ہمارے وزیر خارجہ کو تمام امت مسلمہ کے کم از کم کیپٹلز کو ٹچ کرنا چاہیے. جو مضبوط ممالک ہیں، جن کی آواز تگڑی ہے اسلامک امہ میں، چاہے وہ ایران ہو، سعودی عربیہ ہو، ترکیہ ہو یا اور اسلامی ممالک ہوں، ان سے آپ رابطہ کیجیے. اور جس طرح ہمارے دور میں ایک انیشیٹو جناب عمران خان صاحب نے لیا تھا افغانستان کے معاملے پہ، جب 2 دفعہ OIC کے وزراء خارجہ کو پاکستان میں انہوں نے کانفرنس کی تھی، اور یہ بھٹو صاحب کے بعد پہلی بار ہماری ایک بڑی کامیابی تھی کہ ہم نے امت مسلمہ کو 1 مہینے کے اندر 2 بار اکٹھا کیا. میرے خیال میں شہباز صاحب کو اس پہ اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور امت مسلمہ میں OIC اور عرب لیگ دونوں پہ اپنا، کیونکہ عرب لیگ کے تو ہم ممبر نہیں ہیں لیکن امت مسلمہ کے OIC کے تو ہم ممبر ہیں، ہمیں اپنا کردار اس میں ادا کرنا چاہیے. اس معاملے پہ تمام لوگوں کو ایک ہونا چاہیے. بالکل درست بات کہی آپ نے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو اس پر یکجا ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اس کے بعد کوئی حل نکل سکے گا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. علی محمد خان صاحب، PTI نے لیاقت باغ میں احتجاج کرنا تھا لیکن حکومت نے 44 نافذ کی، سڑکیں بند کی، کئی مقامات پر جھڑپیں بھی ہوئیں. آپ کے کئی جو کارکنان ہیں وہ حراست میں بھی لیے گئے. جتنے حراست میں ہیں ان میں کیا سلمان اکرم راجہ صاحب بھی شامل ہیں؟ دیکھیے، ایک تو آج حکومت وقت نے بہت ریاستی فسطائیت کا مظاہرہ کیا ہے. پنجاب پولیس کو ایک بالکل ہی ایک پرتشدد سی فورس بنا کے رکھ دیا ہے کہ پنجاب پولیس کو کیا صرف حکمرانوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یہ فورس بنی ہے؟ یہ تو آئین کے مطابق عمل کرنے والی فورس تھی. اس میں اچھے افسران آج بھی بے شمار موجود ہیں، لیکن اس طرح کی حکومتی کارروائیوں سے پوری پنجاب پولیس جو ہے اس کا نام بدنام ہوتا ہے. ٹیر گیس بے شمار کی گئی، ربر بلٹس فائر کی گئی، بلکہ ان لوگوں کو بھی فائر کیا گیا جن کا طریق انصاف سے بھی تعلق نہیں تھا. ایک ویڈیو بڑی سرکولیشن میں، ایک بزرگ ہیں نماز پڑھنے کے لیے گئے، ان کی باڈی پہ بے شمار نشانات ہیں. تو یہ ظلم عظیم کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر یہ جلسہ کرنے دیا جاتا پرامن، ہم نے بے شمار جلسے کیے، یہ بھی جلسہ کر کے ہم چلے جاتے. اچھا، احتجاج بھی ہمارا ایک رائٹ ہے. باوجود ان کے ظلم کے ہمارا کارکن نکلا ہے، اور ہمارے MP صاحبان جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی نکلے ہیں. MNAs کو حکم تھا کہ آپ نے موو نہیں کرنا. اس وجہ ہم MNAs جتنے بھی ہمارے تھے وہ سیف جگہوں پہ زیادہ تر رہے، لیکن ہمارے MPs، کینڈیڈیٹس، لیڈرشپ، باقی کور کمیٹی کے ممبران اور کارکنان سارے نکلے. آپ نے جو اسپیسیفک سوال پوچھا ہے، کچھ دیر کے لیے حراست میں لیا گیا. بھائی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کارکنان تو نکلے، جگہ جگہ نظر آئے، لیکن سر وزیر اعلیٰ تو پنڈی بھی نہیں پہنچے، آئے اور وہیں سے واپس چلے گئے. سر جی، میں عرض کر پاؤں، آپ نے راجہ صاحب کے بارے میں پوچھا اور گور صاحب کے بارے میں. کچھ دیر کے لیے ان کو اریسٹ کیا گیا، لیکن پھر گور صاحب نے خود ہی اس کو کلیئر کیا کہ پھر ان کو دونوں کو رہا کیا گیا، سلمان راجہ صاحب کو بھی اور بیرسٹر گور صاحب کو بھی. اور پھر کوئی 7:15 بجے کے قریب گور صاحب نے ایز اے چیئرمین پھر ڈائریکشن دی ہے تمام پارٹی کو کہ انہیں پروٹیسٹ کال آف کیا، کیونکہ اندھیرا ہو گیا تھا، کچھ بھی انٹوورڈ ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا. تو مناسب انہوں نے سمجھا کہ پوائنٹ رجسٹر ہو گیا، احتجاج رجسٹر ہو گیا، پورا پنڈی اسلام آباد نکلا، اور پورا موٹر وے آپ نے دیکھا، اور پنجاب سے لوگ نکلے بے شمار. گنڈا پور صاحب بے شمار تکالیف اور جو روڈ بلاکٹس تھے ان کو خود انہوں نے ہٹایا، اور وہ تقریباً پہنچ گئے تھے، اسلام آباد کے قریب تھے. لیکن چونکہ پروٹیسٹ پھر چیئرمین گور صاحب نے کال آف کیا ہے احتیاطاً، کیونکہ شام رات ہو گئی تھی، اس میں کوئی کچھ بھی کر سکتا تھا، الزام تحریک انصاف پہ لگتا. تو اس وجہ سے پھر وہاں پہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب نے ایک شارٹ سپیچ کر کے پھر وہ واپس چلے گئے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں تکلیف انہوں نے اٹھائی، اور یہ جو اجلاس، یہ جو احتجاج ہونا تھا علی بھائی، یہ راولپنڈی میں ہونا تھا، لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا کہ KPK سے تک لوگ آئے. بالکل درست بات، لیکن سر سرکاری مشینری کا بھی استعمال ہوا، پھر اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ سر دیکھیں، پوری وہ تو دنیا نکلی ہے، پورا کارکن نکلا ہے، عوام نکلے ہیں، بے شمار لوگ ادھر بھی نکلے ہیں، KPK سے بھی نکلے ہیں. کچھ پولیس فورس جاتی ہے، وزیر اعلیٰ کسی بھی صوبے کا ہو اس کو ایک پروٹیکشن ملتی ہے. وہ اگر وزیر اعلیٰ خود کہیں بھی، تو جب تک وہ وزیر اعلیٰ ہیں تو اسٹیٹ نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اسٹیٹ سے مطلب جو ان کی پولیس فورس ہے خیبر پختونخوا کی،
تو وزیر اعلیٰ حکم دے بھی تو پھر بھی یہ جو کرینز ہیں یا ایمبولینسز ہیں یہ پولیس فورس تو نہیں ہے سر، یہ وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی تو نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ سرکاری مشینری ہے جو دوسرے صوبے میں لائی جا رہی ہے. نہیں، یہ جو ایمبولینس وغیرہ تو ظاہر ہے وہ تو ایک جانا تو ان کو ہوتا ہے کہ کوئی خدا نخواستہ حادثہ ہوتا ہے تو وہ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ریسکیو والے اگر یا کوئی ایمبولینس ہیں، باقی جو کرینے ہیں وہ تو اس کی پیمنٹ وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں کرتے ہیں، کوئی سرکاری خزانے سے اس کی پیمنٹ وغیرہ کوئی علی امین خان نہیں کرتے. ان چیزوں کو وہ سیپریٹ رکھتے ہیں، وہ پارٹی فنڈ سے یا اپنے خود اپنی کیپیسٹی میں کرتے ہیں یا پارٹی کی لیڈرشپ سے، لیکن وہ سرکاری خزانے سے کوئی اس کی پیمنٹ وغیرہ کسی کو نہیں ہوتی، وہ پرائیویٹ کیپیسٹی میں ہوتا ہے. ہاں ایک بات آج اسٹیبلش ہوئی ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین خان اپنے ایم پی ایس حضرات کے ساتھ، پارلیمنٹیرینز کے ساتھ وہ انٹر ہوئے ہیں، مشکلات کراس کی ہیں، اٹک برج کو کراس کیا ہے، پنجاب میں انٹر ہوئے ہیں. پنجاب بھی پاکستان ہے اور خیبر پختونخوا بھی پاکستان ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ بطور ایک سیاسی کارکن کے اگر کسی دوسرے صوبے میں جاتا ہے اس سے اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. پہلے بھی بہت دفعہ علی امین خان آ چکے ہیں، پرامن طور پہ آئے اور چلے گئے، اس دفعہ بھی چلے گئے. جی سر، لیکن پی ٹی آئی کو احتجاج کے لیے کے پی حکومت کی ضرورت پڑتی ہے جسے پنجاب حکومت جو ہے وہ صوبے پر یلغار کہتی ہے. تو کیا تحریک انصاف پنجاب میں کمزور ہو گئی ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر پھر کرینز بھی اور پھر کے پی کے سے بندے بھی سارے لے کر آنے پڑتے ہیں؟ نہیں، آپ نے اگر ویژولز دیکھیں ہیں تو آج پنڈی نکلا ہے، اور ابھی حال ہی میں جو ہمارا لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا، مینار پاکستان ہم نے مانگا تھا لیکن ہم نے باہر پیریفری میں ہمیں جلسہ دیا. وہاں لاہور کی بہت سے بے شمار لوگ نکلے، جو ان کے جو لیڈرشپ ہو، ورکرز ہو، وہ سارے نکلے. ہاں یہ ایک فیکٹ ہے کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ حکومت ہے تو وہاں ہمارے ایم پی ایز یا ورکرز یا ہماری پارٹی لیڈرشپ کو آنے میں اس طرح ایشو نہیں ہوتا. پنجاب میں تو آپ کو گھروں سے نکلنے نہیں دیتے. میں تو یہ کہوں گا کہ میں تو پنجاب کی لیڈرشپ کو اسپیشلی اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں، خاص کر ورکر کیڈر کو، کہ اتنی فسطائیت اور 2 سال سے وہ فیس کرنا ہے. سب کچھ ہوا، اس کے باوجود ہماری پارٹی نہ ٹوٹی ہے نہ وہ وہاں سے وہ بکھرے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں. تو پنجاب کی جو ہماری تحریک انصاف ہے اس کو تو اسپیشل اپریسیشن ہے کہ وہ ان مشکل حالات میں بھی کھڑے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ علی امین خان یا ہمارے بہت نزدیک پہنچے، لیکن بانی چیئرمین کے گھر سے بھی یہ آوازیں آئی نا سر، علیمہ خان صاحبہ نے بھی یہ کہا کہ کوئی جدوجہد نہیں کی جا رہی ہے عمران خان کی رہائی کے حوالے سے، اور اب جو احتجاج ہو رہے ہیں یا جو جلسے ہو رہے ہیں اسے آپ لوگ جوڑ رہے ہیں عمران خان کی رہائی سے. تو سر ان احتجاج سے اور جلسوں سے اوبویسلی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، دیکھنے والے بھی جانتے ہیں کہ ان سے تو رہائیاں نہیں ہوتی یا ان سے تو حکومتیں نہیں گرتی، ان سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کیسے احتجاج سے جو آپ کا مقصد ہے یعنی عمران خان کی رہائی ہے اسے حاصل کر لیں گے؟ دیکھیے، میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ احتجاج سے عدالت فیصلہ نہیں کرتی، لیکن احتجاج سے حکومت پر پریشر پڑتا ہے. پروٹیسٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 10 بندہ بھی اگر کسی حکومت کے خلاف نکلے تو اس کا اثر پڑتا ہے. چل جائے کہ ہزاروں لوگ نکلیں تو پروٹیسٹ کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور یہ ایک پولیٹیکل اور ایک کانسٹیٹیوشن آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے کسی بھی پاکستانی کا، کسی بھی جماعت کا جو ہم استعمال کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں اس کا پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی ریلیز جو ہے وہ عدالت سے ہونی ہے، تو وہ جنگ بھی ہماری جاری ہے، پارلیمنٹ کے اندر بھی جاری ہے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا پہ بھی ہم موجود ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس کو کوئکلی میں آگے لے کر بڑھتی ہوں. علی بھائی، یہ جو آئینی ترمیم والا معاملہ ہے اس کے مسودے پر 3 الگ الگ کام ہو رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت بھی کام کر رہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی کام کر رہی ہے، حکومت بھی کام کر رہی ہے. تو آپ کا کیونکہ پارلیمنٹ میں اتحاد ہے جے یو آئی ایف کے ساتھ، تو سر کیا کوئی ان پٹ آپ سے لی گئی ہے یا آپ لوگوں کی طرف سے دی جائے گی یا دی گئی ہے جے یو آئی ایف کو؟ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اس وقت آئینی ترامیم کی نہیں، آئین کے احترام کی ضرورت ہے. آئین میں جتنی بنیادی انسانی حقوق اور پولیٹیکل رائٹس ہیں پہلے ان کو تو آپ دیں، پہلے موجودہ آئین پہ تو عمل کریں. آئینی ترامیم کا یہ آپ کو کہاں سے جو ہے شوق چڑھ گیا رات کے 12 بجے اور ہمارے 10 ممبران کو پارلیمنٹ سے اغوا کر کے جے یو آئی ایف کے جو ٹی او آرز ہیں، جو مسودہ ہے، اس کے اوپر آپ کا کوئی انپٹ نہیں ہے؟ ان حالات میں کون سی آئینی ترامیم؟ دیکھیں، آئینی ترامیم اس وقت حکومت کا ایک حربہ ہے. آئینی ترامیم کیا آئینی ترامیم؟ سب سے پہلے تو آپ اس 8 فروری کی الیکشن کا فیصلہ کریں کہ مینڈیٹ کس کا ہے.
اور عمران خان اور اسیران کی رہائی. ہمارے تو 2 بنیادی نکات ہیں. یعنی اچھا آپ کی بات سے یہ کلیئر ہو گیا کہ نہ وہ آپ سے انپٹ مانگ رہے ہیں اور نہ آپ اس معاملے پر کوئی انپٹ دیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا علی بھائی اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے نا ایسے اشارے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں سنیے آئینی ترامیم رات کے اندھیرے میں 2 بجے نہیں ہوتی. آپ اپنے ووٹ توڑوا کے نہیں ہوتی. آرٹیکل 63 میں کیوں ترمیم کرنا چاہ رہے ہیں؟ تاکہ آپ ہارس ٹریڈنگ کا دروازہ کھول دیں کہ ایک شخص تحریک انصاف کے ووٹ پہ آیا ہے اس کو وہ نون کو ووٹ دے, پیپل پارٹی, انہی کے شتر بے مہار. آئینی ترامیم میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ اس وقت حکومت کی آئینی ترامیم, آئین پہ حملہ ہے, سپریم کورٹ پہ حملہ ہے. آئینی ترامیم کی اس وقت ضرورت نہیں, آئین کے احترام کی ضرورت ہے. تحریک انصاف کا مطالبہ ہے مینڈیٹ کو واپس کرو, عمران خان اور اسیران کو رہا کرو, اس کے بعد کسی ترامیم وغیرہ پہ بات ہوگی. یہ اس وقت معاملہ ٹالنے کی کوشش ہے. بہت بہت شکریہ.